बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये एक मुनाज़रा हुआ है वहाबी मौलवी के साथ। ये वहाबी वो लोग हैं जो दुनिया को बताते फिरते हैं कि हम लोग कुरान और सुन्नत के ऊपर कायम हैं, कुरान और हदीस से बात करने वाले हैं, हम लोग सहाबा के मनहज के ऊपर हैं। ये मौलवी है मौलवी अब्दुल सत्तार, और बड़ा ही बदज़बान और बदकलाम मौलवी है। ये तहसील डस्का ज़िला सियालकोट में कोई मस्जिद है, वहाँ पर ये ख़तीब है, वहाँ पर इमाम मस्जिद है। इसको ख़ास तौर पर कोई बंदा लेकर आया बात करने के लिए, और हम लोग बात करना चाह रहे थे कि जो हमारे और गैर अहमदियों के दरमियान जो तनाज़ात हैं, उनमें से एक तनाज़ा है, वो ये कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत बंद है। अहमदी ये कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मती नबूवत जारी है। सिर्फ़ अहमदी नहीं कहते, उम्मत के बड़े बड़े बुज़ुर्गान ने, मुतक़द्दिमीन ने भी यही बात की हुई है। खैर, इस मौजू के ऊपर बात करनी थी, मौसूफ़ आए ही नहीं इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। इतना मैंने इनको बुलाया कि आएँ मौलवी साहब, कुरान और हदीस से बात करते हैं, कुरान और हदीस से बात करते हैं। चलें, फिर भी मैंने इनको कहा चलें ठीक है, अगर आपने मिर्ज़ा साहब की किताबों के ऊपर भी बात करनी है तो कोई कुरान की आयत पेश करें, और मिर्ज़ा साहब की तहरीर को हम देख लेते हैं कि वो तहरीर उस कुरान की आयत के ऊपर पूरी आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन कुरान की आयत भी नहीं पेश की। खैर, दोबारा इनको हम लेकर आएंगे ग्रुप के अंदर, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, दोबारा इनको लेकर आएंगे। असल में हमारा एक ज़ेर तबलीग दोस्त है, तकरीबन तकरीबन वो अहमदी हो चुका है। तो ये उसके वालिद साहब के दोस्त हैं, ये मौलवी साहब। उसके वालिद साहब भी आलिम हैं, मौलवी हैं, और ये भी मौलवी हैं अब्दुल सत्तार साहब। तो वो लड़का लेकर आया था इनको बात करवाने के लिए। ये बड़े उसके मुखालिफ हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि तूने कादियानी नहीं बनना, मरज़ाई नहीं बनना। लेकिन वो लड़का माशाल्लाह डटा हुआ है, बच्चा है अभी। तो बहरहाल इनको बड़ा हमने टाइम दिया, लेकिन ये नहीं बात कर सके कुरान और हदीस से। खैर, ये छोटा सा एक मुनाजरा हुआ, सुने ज़रा। जी मौलवी साहब, मौलवी सत्तार साहब, आपको मैंने ऐड किया ग्रुप के अंदर, तो आप आ जाएं, आपने बात करनी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात या वफ़ात के ऊपर या ख़त्म नबूवत के मौजू के ऊपर बात करनी तो आ जाएं। अब मैंने आपको एडमिन बना दिया, लेकिन आपने ग्रुप के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है? तो बात करने के लिए आपको एडमिन बनाया है, तो बराए मेहरबानी आ जाएं। जी, मैंने कहा है कि इस ग्रुप के अंदर सुभान साहब हैं कि नहीं, तो उनको आप लाजमन लाएं। तो जो मैंने मौजू कहा है, आपके मौलवी साहब मिर्ज़ा साहब अलैहि की ज़िंदगी और किताब को आप यानी मौजू नहीं बनाना चाहते, उसकी वजह मैंने कहा था बता दें मुझे, तो फिर मज़मून का तयन कर लेते हैं। अच्छा मौलवी साहब, बात यह है कि एक एक ऑडियो करनी है, एक ऑडियो आप सुने, उसका जवाब दें, और मैं भी आपकी एक ऑडियो सुनूंगा तो उसका जवाब दूंगा। सुबहान ग्रुप के अंदर है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा साहब की जो शख्सियत है वो हमारे और आपके दरमियान कोई मुतनाज़ नहीं है। आप मिर्ज़ा साहब को मानते ही नहीं है, तो तनाज़ा ख़त्म हो गया बिल्कुल। आप नबूवत के कायल नहीं हैं, तो जो नबूवत का दावेदार है, जो मुद्दई नबूवत है, उसकी शख्सियत मुतनाज़ कैसे हो गई? आपने तो जड़ को ही ख़त्म कर दिया, तो फिर शाखों पर और पत्तों के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं आप? इसलिए हमारे और आपके दरमियान जो चीज़ बायस तनाज़ा है, उसको पहले डील करें। अगर तो उम्मत के अंदर नबूवत जारी है, तो फिर नबूवत के दावेदार को हम देखेंगे। अगर नबूवत ही जारी नहीं है, कुरान मजीद ये कह रहा है कि नबूवत बंद है, अहादीस कह रही नबूवत बंद है, तो फिर जो भी दावा कर रहा है वो ऑटोमेटिकली झूठा है। उसके दावे को परखना, उसके ऊपर बात करनी, जिस तरह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा फरमा गए कि वो तो फिर इंसान बात करने वाले काफिर हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो जो जड़ है हमारे और आपके दरमियान, वो इस बात के ऊपर है कि क्या नबूवत जारी है या बंद है, अज कुरान और हदीस। ये है टॉपिक। इसके ऊपर अगर आपने बात कर सकते हैं, आपने करनी है तो ठीक है, बताएं। जी मोहतरम, अपना नाम नादर है, नाम आपका नादर साहब। बात अब मौलवी साहब ये है कि बिल्कुल मुतनादा शख्सियत ना होती है। अगर आप भी कहते हैं कि हम नहीं मानते, आप मानते हैं हम नहीं मानते, मुतनादा तो हुई ना शख्सियत। ऐसे तो ना करें ना, बात को दूसरी तरफ ना लेके जाएं। आप या तो आप भी कह दें कि हम भी नहीं मानते, ठीक है, तो फिर जो मौजू कह लेते हैं कर लेते हैं। जब आप मानते हैं, ठीक है, और इकरार कर चुके हैं आप, और यही असल सबब बना आपसे गुफ्तगू का भी, कि आप मौलवी मिर्ज़ा कादियानी अलैहि को मानते हैं नबी, ठीक है, और हम कहते हैं कि नबूवत, जो नबूवत का ऐलान करेगा वो झूठा है, दज्जाल कज़्ज़ाब है, हम सारा कुछ कहते हैं जो हदीस में आता है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, वो हैं, नबूवत जारी है और वो सच्चे नबी हैं, नौज़ुबिल्लाह। तो कैसे ना मुतनाज़ा हो गए? तो इसलिए किताब पे से ये बात करते हैं। आप तो उनकी तरफ से वकील है ना, तो आप उनकी किताबें, उनकी शख्सियत को आप उनको सजा साबित करेंगे।
اب نبوت جاری اور نہ جاری کی تو بات ہی نہیں نہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ مرزا صاحب علیہ نے جو دعوے اپنی کتابوں میں کیے ہیں، جو لکھا ہے، وہ ان کا جو روحانی خزائن جس کا نام ہے، اس کی کیا حقیقت کیا ہے، اس کے اندر عبارات، ان کے جوابات، اور مرزا صاحب علیہ کی زندگی جب اس پہ گفتگو ہوگی تو اس کے بعد پھر اگلی بات نبوت جاری۔ متنازع تو بن گئے نا، آپ مانتے ہم نہیں مانتے، متنازع ہوئے کہ نہ ہوئے، یہ تو نہ کہ متنازع نہیں ہے وہ۔ چلیں ٹھیک ہے مولوی صاحب، وہابی صاحب، مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی دعوے کیے ہیں انہوں نے خود لکھا ہے اپنے دعویٰ جات کے بارے میں کہ اگر میرے دعویٰ جات قرآن مجید کی روح سے غلط ہیں تو میں اپنی کتابیں جلا دوں گا۔ آپ ایک کام کریں نا، آپ مرزا صاحب کے جتنے بھی دعوے ہیں، چلیں ایک ایک دعوے کو لے لیتے ہیں۔ پہلا ان کا دعویٰ ہے نبوت کا۔ اگر آپ ان کا دعویٰ قرآن مجید سے جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں تو میں بھی چھوڑ دوں گا، مرزا صاحب کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، آپ قرآن مجید سے جھوٹا دعویٰ ثابت کریں، ان کا دعویٰ جھوٹا کر دیں تو میں ان کا ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میں کہہ دوں گا ہاں وہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شخصیت کا دیکھیں، میری بات سنیں، شخصیت کا ایشو نہیں ہے، آپ تو مانتے ہی نہیں ہے نا، آپ تو کہتے ہیں بھائی نبوت بات ہے، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ آٹومیٹکلی جھوٹا ہے۔ تو شخصیت کے اوپر بات کرنا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر بالفرض کوئی ایسا بندہ جو آپ کے نزدیک سچا ہوتا، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، آپ اس کو مان لیتے؟ نہیں مانتے، کیونکہ آپ کے نزدیک نبوت ہی بند ہے۔ تو شخصیت کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امتی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کی نبوت وہ بند ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ امتی نبوت جاری ہے۔ تو یہ ایشو ہے، شخصیت کا ایشو بعد میں آئے گا۔ ہاں اگر آپ بھی اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہاں جی امتی نبوت جاری ہے، ہم بھی قائل ہیں، اب ہم نے کسی دعوے دار کو پرکھنا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ دعوے دار جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بنتا ہے شخصیت کا ایشو۔ تو بات کو نا ٹویسٹ نہ کریں، موضوع سے نہ بھاگیں میرے بھائی۔ قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ کیوں مولوی صاحب قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آئیں قرآن کی طرف آئیں، آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام کی چلیں حیات کے اوپر بات کرتے ہیں، آ جائیں۔ جی نادر قادیانی صاحب، مولوی صاحب، ایسی بات کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ باغ آپ رہے ہیں، بات ہوگی آپ جس شخصیت کو سچا مانتے ہیں، ہم جھوٹا مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، کتابوں پہ گفتگو نہیں ہے محترمہ، کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ مولوی صاحب، آپ کے مولوی صاحب مرزا صاحب علیہ کی کتابوں کی عبارت رکھوں گا، آپ اس کا جواب دیں گے، اس میں عقیدہ بھی ہوگا، اس میں شرک بھی، توحید بھی ہوگی، اس کے اندر جائے نبوت بھی ہوگی، جیسے اس موضوع کو اصل کتابوں پہ گفتگو ہوگی، کتابوں پہ، ٹھیک ہے محترم۔ تو وہ ان کے بیٹے نے لکھی ہے، ان کے مریدوں نے لکھی ہے، انہوں نے خود لکھی ہے، یعنی وہ قادیانی سیٹ اپ ہوگا جس میں ان کی کتابیں، آپ کے مولوی صاحب علیہ کی کتابیں ہوگی جناب محترم، ان کتابوں کی عبارات پہ گفتگو ہوگی، ہاں جی۔ تو شخصیت کی بات بھی ساتھ ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ کتابوں سے بھی کتاب و سنت کی مخالفت، کفر و شرک نہ ثابت ہو سکا، ٹھیک ہے، اللہ رسول قرآن کی توہین ثابت نہ ہو سکی، اور بالکل کتابیں صاف شفاف ہوئیں، تو میں کہتا ہوں جس موضوع پہ آپ کہیں گے اس پہ بات ہو جائے گی، اسی کتابوں کے اندر ہی، مرزا صاحب علیہ کی کتابوں کے اندر ہی ان کی سیرت بھی ہوگی، ان کے دعوی اور سارا کچھ ہی ہوگا اس کے اندر ہی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس بات سے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ ان کو سچا مانتے ہیں قادیانی صاحب، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں ان سے؟ ہاں جی، آپ دل سے کہیں جی آپ مولوی صاحب کی، مرزا صاحب علیہ کی کتابوں پہ کریں گفتگو، ہم تیار ہیں۔ تو اگر نہیں تیار، آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ حق نہیں ہے، تو واضح کریں۔ بڑی افسوس کی بات ہے مولوی صاحب، دنیا کو آپ لوگ بتاتے پھرتے ہو جی ہم نے للکارا قادیانیوں کو، آؤ قرآن سے ہم سے بات کرو، حدیث سے بات کرو۔ اب میں آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کر جا رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیوں آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ او بھائی آپ کے نزدیک نبوت بند ہے، جو بھی اب نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ آٹومیٹکلی جھوٹا ہے۔ وہ اب اپنی کتابوں کے اندر جو مرضی لکھے، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ ایسے کو بھی فیصلہ ہوگا کیا؟ اچھا مجھے آپ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا اور وہ اپنی کتابوں کے اندر کوئی ایسی بات نہ لکھتا جو کہ قابل اعتراض ہوتی ہے، ویسے ہمارے نزدیک تو یہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، چلے مان لیا وہ کتاب ہی نہ لکھتا، سمپل نبوت کا دعویٰ کر دیتا، آپ اس کو مان لیتے؟ آپ پھر بھی اس کو جھوٹا بولتے کیوں بلا؟ کیونکہ آپ لوگ نبوت کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں جی نبوت بند ہے۔ اس لیے جو اختلاف ہے نا اس کو سمجھو بھائی، آپ کا کیا اتنا دماغ موٹا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی امتی نبوت بند ہے، ہم کہتے ہیں کہ امتی نبوت جاری ہے۔ اگر آپ امتی نبوت بند کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جتنے بے شک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جتنے مرضی دعوے دار ہوں گے وہ آٹومیٹکلی خود بخود مر جائیں گے، جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ لیکن اگر نبوت جاری ہے تو دعوے دار بہت سارے جھوٹے ہو بھی سکتے ہیں، سچا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ اس لیے جو جڑ ہے نا اس کے پر آؤ بھائی، اگر اسی طرح ٹائم ضائع کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کسی اور بندے کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ لوگوں نے منہ کے اوپر لگایا ہوتا ہے نا جی قادیانی ہم سے قرآن اور حدیث سے بات نہیں کر سکتے،
تو اب آپ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں جی مرزا صاحب کی کتابیں، مرزا صاحب کی کتابیں، مرزا صاحب کی. او بھائی آپ لوگ نبوت کے قائل نہیں ہو. جس نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہے. آ جاؤ قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ. مولوی صاحب آ جاؤ. مولوی صاحب آڈیو نا ذرا جلدی سن لیا کریں، اتنا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ مصروف ہیں تو پھر بتا دیں، بعد میں بات ہو جائے گی. آڈیو بہت لیٹ سنتے ہیں آپ. آ جائیں قرآن کی طرف آ جائیں بھائی، آ جائیں قرآن کی طرف. پھر بعد میں آپ لوگ عوام کے سامنے منہ کھول کر بول دیتے ہو قادیانی قرآن اور حدیث سے ہم سے بات نہیں کر پائے اور بھاگ گئے. اب میں آپ کو قرآن کی طرف لے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر 3 جگہ فرما دی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کوئی اختلاف پڑ جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اب میں آپ کو قرآن کی طرف لے کر جا رہا ہوں. آ جائیں قرآن سے بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر. آ جائیں کسی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ کیا ادھر ادھر آپ بھاگتے رہتے ہو؟ دیکھیں نادر صاحب، آپ کی عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کیوں اس بات سے بھاگ رہے ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے. عقل کام نہیں کر رہی آپ کی کہ جس شخصیت نے دعوی نبوت، ہاں آپ نے آگے جو سوال کیا ہے جی، اگر کوئی بندہ کتاب ہی نہ لکھتا جی، اس پہ نبوت پہ بات کرتے نا. جس شخصیت نے لکھ دی ہے کتابیں، اور ان کتابوں کے اندر ہم کہتے ہیں ان کتابوں کے اندر ہی اس بندے کے حقیقت ایک دعویٰ نہیں کیا کچھ ہے. وہ ذرا پٹاری تو کھول لیں. پٹاری سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ اسی لیے میں اکثر قادیانی کو کہتا ہوں کہ کبھی کسی قادیانی سے گفتگو کرنی ہو تو ان کو ان کے مولوی صاحب مرزا صاحب علیہ جو ان کے نزدیک نبی اللہ ہیں، ٹھیک ہے، تو جو آپ مانتے ہیں کہ وہ سچے نبی اللہ ہیں، ان کی کتابوں پہ گفتگو کرنی ہے. کوئی قادیانی نہیں مانے گا کسی صورت. بھاگ جائے گا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں اس کتاب کو چھیڑا تو ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں. تو نادر صاحب آپ زبان سے اعتراف کر لینا کہ ہم کتابوں پہ گفتگو اس لیے نہیں کریں گے، وہ کتابیں قابل گفتگو ہے ہی نہیں. اس قدر ان کے اندر اللہ رسول قرآن و سنت کے خلاف باتیں ہیں، اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. تو اب آپ کہیں تو میں اجرائے نبوت پہ بات کر لیتا ہوں. جو آپ کہیں گے موضوع رکھ لیں گے، لیکن اعتراف کے بغیر یہ چور بازاری کا میں قائل نہیں ہوں. ویسے جدھر مرضی منہ کیا بات کی تو ایسے بات نہیں چلے گی. بات جو ہوئی ہے آپ اعتراف کر جائیں کہ مرزا صاحب علیہ کی کتابیں قابل گفتگو ہے ہی نہیں، اس قدر اس کے اندر اسلام سے ہٹ کے معاملات ہیں، تو پھر موضوع طے کر لیتے ہیں. آپ کا پورا دین مرزا صاحب علیہ کے اوپر شروع اوپر ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ ادھر ادھر کی باتیں کہہ رہے ہیں. اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کتابوں پہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم میں بتا دیتا ہوں آپ کو، دن کا تعین کر لیتے ہیں انشاءاللہ. مرزا صاحب علیہ کی کتابوں پہ گفتگو ہوگی، میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے. ٹھیک ہے، تو جب یہ گفتگو ختم ہو جائے پھر جس موضوع پہ آپ کی اس موضوع پہ گفتگو ہو جائے گی. چلیں آپ سوچ وچار کر لیں کہ کیا اس موضوع پہ آپ ایگری ہیں. مرزا صاحب علیہ کی کتابوں پہ اور ان کی سیرت پہ گفتگو ہوگی پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مضمون طے کرنا ہوگا کر لیں گے. اگر یہ منظور ہے مجھے بتائیں تو میں پھر آپ کو دن اور ٹائم بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. مولوی صاحب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ایک ایک آڈیو کریں، ایک ایک آڈیو کریں خدا کے واسطے. یہ گروپ کے اندر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کھچڑی نہ پکائیں. سب کو پتہ ہے کہ آپ کی کس طرح سے قرآن مجید سے بات کرنے سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہو قرآن مجید سے. اچھا آپ نے کہا جی مرزا صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں، آپ نے کہا جی وہ پٹاری ہے تو میں ڈر رہا ہوں. بالکل میں کوئی نہیں ڈر رہا. آپ آئیں بات کریں مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ پھر آپ نبوت کے قائل ہو جائیں. یار آپ نبوت کے قائل نہیں ہو تو جو بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے پتہ نہیں کیوں دعوے کو پرکھ رہے ہو آپ لوگ. عقل ہے؟ کوئی ہوش ہے آپ لوگوں کو؟ اور یار وہ تو آپ کے نزدیک پہلے ہی کافر ہے، پہلے ہی مرتد ہے، پہلے ہی زندیق ہے. تو زندیق کی کتابوں کو دیکھنا ہے، کافر کی کتابوں کو دیکھنا ہے کہ اس نے سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے. کوئی دماغ ہے آپ کا؟ عقل ہے کوئی؟ یا بالکل ہی وہ قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ حل منکم من رجل رشید، کوئی ایک عقل والا باقی نہیں رہا آپ کے اندر. ایک بندے کو آپ پہلے کافر کہہ رہے ہو، پھر کافر کی کتابیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہو بھائی اس نے سچ لکھا جھوٹ لکھا ہے. تو فیصلہ تو پہلے کر کے بیٹھے ہوئے ہو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر بات کرنی ہے تو پہلے نبوت کو جاری کر دو، پھر آؤ کرتے ہیں 100 بسم اللہ. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں گروپوں کے اندر. میرے خیال سے نادر صاحب عقل آپ کو بھی نہیں ہے. نادر صاحب آپ تو مانتے ہیں ہم تو کافر زندیق مانتے ہیں. یہی تو ثابت کرنا ہے جو آپ سچ مانتے ہیں. آپ کو آئینہ دکھانا ہے. کیوں برا مان رہے ہیں آپ؟ بڑے گروپوں کے اندر آپ نے کہا اس گروپ میں بھی کہہ دیں تو میں دن بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے تو مانا ہے نا ان کو نبی. آپ کو کہہ رہا ہوں میں، ہم نے زندیق کافر مرتد کہا ہے نا، تو انہی کی کتابوں سے ثابت کرنا ہے میں نے. یہی تو کہہ رہا ہوں میں. آپ عجیب آدمی ہیں. آپ کی اگر گھاس چرنے چلی گئی، آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی بات کی. آپ تو مانتے ہیں نا، آپ کو دکھانا ہے میں نے وہ آئینہ. آپ آئینہ دیکھنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟
ٹھیک ہے جی، ایک شرط ہے جی آپ پر نبوت جاری کریں. ہم تو کافر زندیق مرتد مانتے ہیں نا، آپ تو مانتے ہیں نبی اللہ. تو میں کہتا ہوں آئیے جناب، جس کو آپ نبی اللہ مانتے ہیں ان کی کتابوں سے آپ کو میں دکھاؤں ذرا آئینہ، تو پھر پوچھوں کہ اب بتائیے نبی اللہ کی کتاب میں باتیں ہیں صحیح؟ تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیں مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے 1889 میں امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. آپ کا جو ختم نبوت کا عقیدہ نا بقول آپ کے، وہ آپ لوگ کہتے ہیں جی 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو آپ کا جو عقیدہ ہے وہ پرانا ہے نا، پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے نا. تو میں آپ سے عقیدہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ بنایا وہ کس طرح سے بنایا، کہاں سے لیا، قرآن سے لیا، حدیث سے لیا؟ اتنی سی بات ہے، یہ آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھیں اس کی مثال ایسی ہی ہے، سیدھی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شاید آپ کی بیٹھ جا کر. اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی اسامی نکلتی ہے اور وہ کمپنی اشتہار دیتی ہے کہ جی ہمیں ایک بندہ چاہیے، لوگ اپنی سیویاں جمع کروائیں، اپنے ریزمے جمع کروائیں. مختلف لوگ آئیں گے، اپنی اپنی سیویاں جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے. پھر جو کمپنی کا مینیجر ہوگا یا جو بھی متعلقہ بندہ ہوگا، سپروائزر، وہ مختلف بندوں کو کال ان کرے گا، پھر ان کے انٹرویو لے گا، مختلف ان سے معلومات لے گا، ان کا بایو ڈیٹا چیک کرے گا، سب کچھ ہوگا. یہ ساری ایکسرسائز اس وقت ہوگی جب کمپنی کے اندر اسامی نکلی ہے. اگر کمپنی کے اندر اسامی ہی نہ نکلے تو نہ مینیجر سیویاں منگوائے گا، نہ ان کا بایو ڈیٹا چیک کرے گا، نہ ان کے انٹرویو لے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ایکسرسائز نہیں ہوگی. جب اسامی نکلے گی پھر یہ ساری ایکسرسائز ہوگی. جب اسامی نہیں نکلے گی کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ سیویاں منگوائی جائیں گی، نہ انٹرویوز ہوں گے، نہ بایو ڈیٹا چیک کیا جائے گا، نہ کسی کی کرمنل ہسٹری چیک کی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح اگر تو نبوت بند ہے تو جو بھی نبوت کا دعوے دار ہے وہ آٹومیٹکلی جھوٹا ہے. یہ ہر بندے، یہ بچے بچے کو پتا ہے بھائی، اس کے دعوے کے اوپر بات کیا کرنی. ہاں اگر نبوت جاری ہے تو پھر جو نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر ہم دیکھیں گے یار یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. جب میرے بھائی اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو نا دکان سے، پھر آپ مختلف دکانوں پر جاتے ہیں. ایک دکاندار آپ کو چیز کہتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں، پھر آپ دوسری دکان پہ جاتے ہو، پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، پھر آپ تیسری دکان پر جاتے ہو، وہاں سے آپ کو وہ چیز پسند آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہی نہیں ہے تو آپ دکان پہ بھی نہیں جاؤ گے، نہ آپ وہ چیزیں دیکھو گے. تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے نبی کو ماننا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے نزدیک نبوت بند ہے. تو پھر جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو نا، فائدہ کیا ہے اس کے اوپر بات کرنے. یا تو پہلے نبوت کو جاری کرو، جب نبوت جاری ہو جائے گی پھر جو جو ایکس وائی زیڈ زید بکر جو بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جتنے بھی بندے ہم سب کو دیکھ لیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یہ بات کی بات ہے، یہ بات کا اسٹیپ ہے. اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی نادر صاحب، میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے جو مثالیں دی ہیں نا جی کمپنی کی، تو محترمہ آپ وہ کمپنی جوائن کر چکے ہیں. آپ نے تو مرزا صاحب علیہ علیہ کو نبی مان لیا، امتی مانا، مسیلے مسیح مانا، وہ بعد میں باتیں ہوں گی ساری. آپ نے مان لیا نا نبی. اب میں آپ کو ہلا کے بتانا چاہتا ہوں، جس شخصیت کو آپ نے نبی مانا ہے اس نبی کی سیرت، تصنیف، کتابیں، اور جس کو آپ کے نبی علیہ علیہ صاحب نے الہامات کہا ہے، یار اس میں تو یہ ہے، آپ نے کیسے مان لیا؟ یہ سادی سی بات ہے، آپ کس بات سے گھبرا رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ آپ کو تو پہلے دفعہ ہی کہہ دینا چاہیے جی آئیں جی گفتگو کریں ہمارے نبی کی زندگی پہ. آپ تو بھاگنا، آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس موضوع پہ بات کی تو ہم سچے ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ مرزا صاحب علیہ مالک کی سیرت کو ہم خود بھی صحیح ثابت نہیں کر سکا، ہم نے تصنیف کا جواب نہیں دے سکنا، اس لیے بھاگ رہے ہیں. یا پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیوں اس بات سے کترا رہے ہیں. آپ کہیں نا کہ ٹھیک ہے جی کتاب گفتگو ہوگی، آپ ٹائم بتائیں. چلیں ٹھیک ہے مولوی صاحب، ٹھیک ہے. اگر آپ نے مرزا صاحب کے اوپر بات ہی کرنی ہے تو پھر قرآن سے کریں، پھر آپ کی بات نہیں ہوگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی ہیں، کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اگر کوئی شخص اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو پھر وہی ظالم ہے، وہی کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک اور جگہ فرمایا، پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کوئی تمہارے درمیان تنازع پڑ جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ سے مراد اس کا کلام اور رسول سے مراد رسول کا کلام، یعنی کہ قرآن اور حدیث. اگر آپ نے مرزا صاحب کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے تو قرآن سے کریں، پھر آپ قرآن کی آیت پیش کریں اور عوام کو بتائیں کہ مرزا صاحب اس آیت کے مطابق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. پیش کریں آیت، دیکھ لیتے ہیں ابھی آپ کو، پیش کریں. نادر صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن سے بات کریں. میں کہتا ہوں آپ کے نبی مرزا صاحب علیہ علیہ، آپ کے مولوی صاحب، انہوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جو اپنے الہامات آپ کو بتلائے ہیں، آپ پڑھ کے ان کو نبی مانا ہے، ان کی تحریر پہ گفتگو ہوگی.
وہ تحریر آپ کے سامنے رکھوں گا، اس تحریر سے، اور ہاں وہ تحریر میں جو جو قرآن کہہ رہا ہے اور آپ کے مولوی صاحب علیہ مالے کی کتاب کہہ رہی ہوگی، اور جو آپ کے مولوی صاحب علیہ مالے کی الہامات کہہ رہے ہوں گے اور حدیث کہہ رہی ہوگی، تقابل قرآن و حدیث سے کرواؤں گا، لیکن نہ تحریر اور آپ کی تصنیف آپ کے مولوی صاحب علیہ مالے کی ہوگی۔ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دیکھنا آپ کیسے آپ یہ چکر چلا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بات سے جان چھوٹ جائے، وہ چھوٹے گی نہیں انشاءاللہ۔ آپ بات کریں گے مرزا صاحب علیہ مالے کی تحریرات کتابوں پہ، اور پیمائش کس پہ، تولنا کس پہ ہے، ماپنا کس پہ ہے؟ قرآن حدیث پہ۔ ایک طرف آپ کے مولوی صاحب علیہ مالے کی کتابوں میں عبارات، اور پھر اس کو ماپیں گے قرآن حدیث۔ اگر خلاف ہوئی تو پھر بھی آپ مانیں گے، تو آپ مانیں گے کہ آپ نے کفر کیا ہے۔ تو اگر وہ خلاف نہ ہوئیں، کتاب و سنت کے موافق مرزا صاحب علیہ کی کتابیں ہوئیں اور ان کی عبارت ہوئیں، تو میں مانوں گا اس بات پہ کہ مرزا صاحب اس بات میں غلط نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، میں مانوں گا پھر۔ تو آپ اس بات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جس ساتھی نے یہ ٹائپنگ کیا ہے، یہ قادیانیت کا قرآن و حدیث سے فرار ہے، قرآن سے فرار نہیں۔ آپ قادیانیت کو بچا رہے ہیں، الحمدللہ ہم قرآن حدیث کے پیمانے پہ تول رہے ہیں آپ کے مذہب کو۔ آپ تولنے دیں، آپ بھاگ رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں۔ جی مولوی صاحب، میں مرزا صاحب کو اس لیے سچا نبی مانتا ہوں کہ میرے نزدیک مرزا صاحب قرآن کے قائم کردہ معیاروں کے اوپر پورے اترتے ہیں۔ جو قرآن مجید نے انبیاء کی صداقت کے معیار بتائے نا، مرزا صاحب ان کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ آپ کوئی معیار پیش کر دیں کہ جی قرآن مجید نے یہ نبی کا معیار پیش کیا اور اس کے اوپر مرزا صاحب پورے نہیں اترتے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ نہیں نہیں مولوی صاحب، میں تو آپ کو قرآن مجید کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 4 آیات پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی تنازع پڑ جائے، کسی مسئلے کا حل نکالنا ہو، تو قرآن اور حدیث سے نکالو، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ پھر اس کے علاوہ 3 دیگر آیات میں نے پڑھی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو بھی ہم نے نازل کیا ہے اگر کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے یا اس کو حاکم نہ بنائے، اس کے مطابق کسی مسئلے کا حل نہ نکالے، تو وہی ظالم ہے، وہی کافر ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت پیش کریں اور مجھے بتائیں کہ نادر صاحب یہ قرآن مجید کا قائم کردہ معیار ہے اور مرزا صاحب اس معیار کے اوپر پورا نہیں اتر رہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پورا اتر رہے کہ نہیں اتر رہے، پیش کریں نا آیت۔ جی نادر صاحب، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میں، آپ نے کہا کہ مرزا صاحب علیہ مالک کو آپ نے نبی مانا کہ ان کے معیار میرے نزدیک ٹھیک ہے، آپ نے اس لیے مان لیا۔ جی میں کہتا ہوں کہ پھر مرزا صاحب علیہ مالک کی کتابوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ توحید، وہ سنت، وہ سارا کچھ جو جو کچھ کتابوں کے اندر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور آپ اس کو کہیں گے دیکھ لیں یہ جو مرزا صاحب علیہ مالک نے کتاب میں لکھا ہے نا، یہ قرآن سے بھی ثابت حدیث میں مانتا جاؤں گا، بات چلتی رہے گی۔ کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو میں پھر ٹائم آپ کو اتوار والا دن انشاءاللہ رکھ لیتے ہیں، تو مرزا صاحب علیہ ہماری کتابوں کو میں پیش کروں گا، آپ اس کو قرآن حدیث کے مطابق پیش کریں گے، مطابق پیش نہ کر سکے تو آپ مرزا صاحب کو چھوڑنے کا وعدہ کریں گے، اور اگر مطابق ہوئی تو میں مرزا صاحب کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا رہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ رہے گا، اور کہتا رہوں گا کہ میں اس بات سے اتفاق کر گیا۔ جی میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب علیہ مالک کی کتاب پیش کرنی ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا یہ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے؟ آپ نے کہنا جی مطابق ہے، میں نے کہا جی پڑھیں پھر قرآن کی حدیث، آپ مجھے حدیث پیش کریں گے، قرآن کی حدیث پیش کریں گے، میں پھر دوسری بات پیش کروں گا آپ کے مرزا صاحب علیہ مالک کتابوں سے۔ اگر آپ کے مرزا صاحب علیہ مالک کی کتابیں گویا کہ ان کی تعلیم ہے جو آپ کے بقول قرآن حدیث کے مطابق ہے، اور ہمارے میری کتاب و سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ خلاف ہوئی تو آپ چھوڑنے کا وعدہ کریں گے، اگر مطابق ہوئی تو میں ماننے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ بتائیں، میں آپ کو ٹائم بتاؤں گفتگو کا۔ تو مولوی صاحب ابھی تو اتوار میں پتہ نہیں 6-7 دن پڑے ہوئے، آج تو پیر ہے۔ اتنا لمبا ٹائم ہے ہدایت دینے کے لیے، اتنا لمبا ٹائم؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو جس ٹائم مجھے مرضی آپ کہیں گے میں آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں میں ابھی جاب سے آیا ہوں اور کافی تھکا ہوں، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کی ہدایت کے اوپر حریص ہوں۔ مجھے فکر ہے کہ آپ گمراہ نہ مر جائیں، کہیں اسی طرح نہ مر جائیں، کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، اس لیے میں ٹائم نکال کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ بھائی میں مرزا صاحب کو علیہ الصلوۃ والسلام میں اس لیے مانتا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی روح سے امتی نبوت جاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو یہ میری بنیاد ہے، آپ میری اس بنیاد کو توڑ دیں تو میرا مرزا صاحب کے اوپر جو عقیدہ ہے وہ تو خود بخود ہی جاتا رہے گا۔ پھر جو میری بنیاد ہے نا، میں مرزا صاحب کو سچا امتی نبی اس لیے مانتا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی روح سے امتی نبوت جاری ہے۔ آپ اس عقیدے کو توڑ دیں، میرے عقیدے کو توڑ دیں تو آپ کی مہربانی، ٹھیک ہے، پھر تو میں مرزا صاحب کی کسی کتاب کو ڈیفینڈ کروں گا ہی نہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔
جی محترم، آپ نے سچا مانا ہے تو مرزا صاحب علیہ کی تحریرات پڑھ کے مانا ہے نا. اس تحریر کو میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ کیوں بھاگتے ہیں اس بات سے؟ آپ کہیں اتوار کا ٹائم میں نے اس لیے دیا ہے کہ میری کچھ مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ ابھی بھی میں نے آپ نے ایک نیا کام چلیں وہ ابھی ابتدا تھی، تو میں نے اس لیے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں. تو کچھ میرا کچھ ویسے بھی معاملہ ایک دو چل رہا ہے، تو میری ٹائمنگ میں نے اتوار کی رکھی. میں اتوار والے دن اس ٹائم فارغ ہوں گا اپنے سارے کام کو ختم کر کے. تو رہی گیا ہدایت کی بات کی، تو کوئی بات نہیں. جہاں آپ کے آباء و اجداد گئے ہیں اور جہاں ہمارے، تو یہ تو اللہ فیصلہ کل قیامت کو بتائے گا نا، کون گمراہی پہ مرا اور کون ہدایت پہ. وہ آپ فیصلہ نہ کریں، اللہ میرا کرے گا انشاءاللہ. تو آپ کے متعلق تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کتابوں کو دیکھ کے کہتے ہیں. جی تو آپ اس بات پہ راضی ہوں تو میں اتوار والے دن کا ٹائم طے کروں آپ سے. جی وابی مولوی صاحب، گروپ کے اندر سارے بندے سن رہے ہیں. یہ جو آپ لوگ راگ الاپتے ہیں نا وہاں کے اندر جا کے کہ جی قادیانی ہم سے قرآن اور حدیث سے بات نہیں کر سکتے. اب دیکھیں میں آپ کو قرآن مجید کی طرف لے کر جا رہا ہوں لیکن آپ بات نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں پیش کریں معیار پیش کریں. میں آپ کو للکار رہا ہوں مولوی صاحب، میں آپ کو للکار رہا ہوں. اگر آپ کے اندر ہمت ہے، کوئی جرت ہے، تو قرآن مجید کی آیت پیش کریں. اس آیت کے مطابق مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کریں. دیکھیں جو فرقان ہے وہ تو قرآن مجید ہے نا. قرآن مجید ہی ہر چیز کا توڑ کرتا ہے، ہر چیز کی دلیل قائم کرتا ہے، ہر چیز کا برہان قرآن مجید کے اندر ہی ہے. دیکھ لیں آپ اب آپ کس طرح سے بھاگ رہے ہیں قرآن مجید سے. میں آپ کو ابھی بھی للکار رہا ہوں مولوی صاحب. اگر آپ کے پاس کوئی ایک آیت ہے مرزا صاحب کی تردید میں تو کوئی پیش کریں، مہربانی آپ کی، وقت برباد نہ کریں. مولوی صاحب جھوٹ نہ بولیں. آپ سارا دن وہ ریئل اسلام گروپ کے اندر وہ مولوی عبدالقاری صاحب کے ساتھ آپ سارا دن بات کرتے رہتے ہیں، آپ کی آڈیوز آتی رہتی ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہ آپ بزی ہیں. آپ نے اتوار کو بھی نہیں آنا، مجھے پتا ہے نا. آپ لوگ بھاگتے ہیں قرآن مجید سے، آپ لوگ حدیث سے بات نہیں کر سکتے. ویسے آپ لوگ وابی بنے ہوئے ہو، اہل حدیث بنے ہوئے ہو، لیکن میں آپ کو آپ کے ہی گراؤنڈ کے اوپر لے کر جا رہا ہوں جس کے اوپر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتا. میں آپ کو وہاں پر لے کر جا رہا ہوں. اگر چلیں آپ قرآن مجید سے بات نہیں کر سکتے، آپ حدیثوں سے کر لیں. پیش کریں نا کوئی معیار. جو انبیاء کی صداقتوں کے معیار ہیں جو قرآن مجید نے اور احادیث نے بیان کی ہیں وہ پیش کریں نا. دیکھ لیتے ہیں مرزا صاحب ان معیاروں کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. معیار تو قرآن اور حدیث پیش کریں گے نا بھائی. وہ آپ کے قائم کردہ معیار تھوڑی ہیں کوئی. پیش تو کریں نا بھائی. میں تو کہہ رہا ہوں جو مرزا صاحب کو میں امتی نبی اس وجہ سے مانتا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی روح سے، احادیث کی روح سے امتی نبوت جاری ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جاری، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جاری ہے یا نہیں جاری. جی سارا گروپ سن رہا ہوگا کہ آپ قادیانی ہو کے مرزئی ہو کے مرزا صاحب علیہ مالی کتابوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں جان چھڑا رہے ہیں. سب کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ اس لائق کی نئی کتابیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس پہ بات کی تو ہمارا تو حقیقت ہماری کھول جائے گی ساری. ٹھیک ہے، آپ قرآن کی طرف لے کے آ رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے مرزا صاحب علیہ مالی جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مان رہے ہیں ان کی کتابوں کی طرف لے کر آپ کو وہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو ان کتابوں کو تو اٹھا کے قرآن حدیث پہ لے آنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں قرآن مجید اور حدیث کو پیش کرو. میں کہتا ہوں آپ اپنے نبی علیہ حدیث علیہ کی کتابوں کو، جو میرا اعتراض ان کتابوں پہ ہے وہ سنیں، پھر کتابوں کو سن کے اعتراضات کو ان کتابوں کو پھر قرآن حدیث پہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے، تو حقیقت کھول کے سامنے یہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے اور کس نے اللہ رسول پہ بہتان لگائے ہیں وہ کھول کے سامنے آ جائے بات. جھوٹ آپ کے پاس ہوگا، الحمدللہ میں جھوٹ نہیں بولتا. میں صرف یہ جواب آپ کریں نا، میں قاری باری صاحب سے سنتا رہتا ہوں، آپ جواب دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کسی وجہ سے ادارے میں جانا آنا تھا میرا، تو ڈاکٹروں نے کسی وجہ سے ڈاکٹروں نے عارضی آرام کے لیے کہا تھا. تو میں جو سبق اپنے فارغ وقت کے اندر اپنے کاموں کی طرف کر کے آپ کی قادیانیت کی کچھ حقائق دینے کے لیے میں ٹائم نکالتا ہوں. تو میں اتوار کا ٹائم اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ کوئی اور کام نہ ہو. ایک بات کر کے دوسری بات کا لیٹ بھی جواب دے لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسے گفتگو جاری ہوگی پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ رہے گی بات تاکہ کسی طرف بات لگ جائے. دوسری جو بات ہے نا راہ فرار اختیار کرنا، وہ آپ مرضی ہو کے مرضیت سے راہ فرار کی اختیار کریں، قادیانی ہو کے قادیانیت سے راہ فرار کی اختیار کرتے ہیں. آپ کو سچا نبی مانتے ہیں مرزا صاحب علیہ مالک کو، پھر ان کی کتابوں سے جان کیوں چھڑاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں عین قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، اس لیے بھاگتے ہیں. اگر نہیں مخالف تو بتائیں، میں ٹائم دوں آپ کو. تمام گروپ والے یہاں تو آپ کے گھر والے ہوں گے جو کہہ دے راہ فرار ہے، ساتھ لکھے نا تمام گروپ والے کہ نادر صاحب قادیانی سے فرار ہو گئے، مرزا صاحب علیہ مال کی تعلیمات اور کتابوں سے راہ فرار اختیار کر گئے. برابر کا جواب لکھیں، ایک طرف نہ لکھیں. نہیں نہیں مولوی صاحب، میں نے آپ کو کہا ہے، آپ کو لگتا ہے میری آپ نے آڈیو نہیں سنی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، آپ امتی نبوت کے قائل ہو جائیں کہ وہ جاری ہے. چلتے ہیں پھر مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر جتنے مرضی آپ اعتراض کریں گے میں آپ سے بالکل میں پابند ہوں اس صورت میں کہ میں آپ کو جواب دوں. ابھی پتہ ہے کیا صورت حال ہے مولوی صاحب؟
ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ میرے سامنے ایک اعتراض رکھیں، میں اس کا جواب دوں، آپ کا اعتراض، آپ کو اعتراض کا جواب مل جائے، ٹھیک ہے، پھر آپ دوسرا اعتراض کریں، میں اس کا جواب دوں، پھر وہ بھی آپ کا اعتراض رفع ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، پھر آپ نے تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں، میں نے سب اعتراضات کے جوابات دیے، اینڈ میں آپ جناب اسی آپ کی سوئی وہیں پہ اڑی ہوئی ہے، پھر میں آپ کو کہوں گا ہاں جی مولوی صاحب میں نے آپ کو جواب دے دیے سارے، اب کیا کرنا ہے، اب ماننا ہے مرزا صاحب کو کہ نہیں اب تو میں نے آپ کے اعتراضات دور کر دیے نا، آپ نے کہنا ہے نہیں میرے نزدیک تو نبوت ہی بند ہے بھائی، میں تو پھر بھی نہیں مانوں گا۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ، تو میرا جواب دینا بالکل فضول ہے آپ کو، میں کوئی پاگل نہیں ہوں بھائی، اپنی طرح سمجھا مجھے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر بات کرنے کا شوق ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نبوت کے قائل ہو جائیں، امتی نبوت کے چلتے ہیں، پھر ان کی کتابوں کے اوپر ایک کیا 100 حوالے پیش کریں کہ جی مرزا صاحب نے یہ لکھا وہ لکھا، میں جواب دوں گا آپ کو، یہ میرا فرض ہے پھر جواب دینا۔ اچھا جی یہ دیکھ لیا آپ نے گروپ والوں نے ساروں نے، یہ ماشاءاللہ ڈسکا میں ہوتے ہیں مولوی صاحب، یہ اہل حدیث مولوی ہیں اور غالباً شاید امام مسجد ہیں، یہ ان کے معیار ہیں، یہ ان کی علمی حیثیت ہے، یہ ان کی علمی قابلیت ہے۔ گروپ کے اندر ماشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے غیر احمدی دوست ہیں، انہوں نے دیکھ لی ہوگا کہ میں ان کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ بھائی جو بھی بات کرنی ہے نا ہم نے قرآن اور حدیث سے کرنی ہے، آپ معیار پیش کریں، مرزا صاحب نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ معیار پیش کریں کہ جی دیکھیں قرآن مجید فرماتا ہے کہ نبوت بند ہے، مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے میں امتی نبی ہوں، تو قرآن مجید کی روح سے ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ طریقہ ہے نا بات کرنے کا، کہتے ہیں نہیں میں نے جانا ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث کی طرف۔ خیر میں بہرحال مولوی صاحب اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا میں اور یوٹیوب کے اوپر ڈالوں گا، اور ثابت ہو گیا کہ آپ نے قرآن اور حدیث کی طرف نہیں جانا، سبحان نے بھی دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا گروپ والوں نے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنے گی اور سارے دیکھ لیں گے کہ ایک امام مسجد ڈسکے کا کس طرح قرآن اور حدیث سے فرار اختیار کرتا رہا اور قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں اب آپ کو ایڈمن شپ سے ہٹا دیتا ہوں، تو آپ فیل ہو چکے ہیں، اگلا کسی اور بندے کو ہم لے آتے ہیں۔